अस्सलाम वालेकुम। मरियम वॉइस में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का इस्लाम कबूल करने के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे मुशरिकीन को मक्का में दावत दी और उन्होंने इनकार किया, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने आपका कैसे साथ दिया। ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ईमान अफरोज़ प्यारे आका के बारे में छोटे छोटे से वाक़यात हैं। अगर आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुज़र एक मखरूमी शख्स के पास से हुआ जो इस्लाम कबूल कर चुका था। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको मलामत की, जिस पर इसने जवाब दिया, अगर मैंने ऐसा किया है तो ये काम इस शख्स ने भी किया है जिसका हक़ तुझ पर मुझसे ज़्यादा है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, वो कौन है? इसने कहा, तेरी बहन और तेरा बहनोई। चनाचे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहन फ़ातिमा के घर को चल पड़ते हैं, जो सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, तुम्हारे बारे में मुझे क्या खबर पहुंची है? उन्होंने इनकार किया तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बहन को सर मार मार कर लहू लहान कर दिया। उन्होंने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब खड़े होकर कहा, तेरी नाक खाक आलूद हो। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बहन के सर से खून बहता हुआ देख कर हया की और बैठ गए। वो देख चुके थे कि इनके दरमियान में एक किताब है। चनाचे कहा, बहन मुझे ज़रा ये किताब दिखलाओ। आपकी बहन सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे कहा, पाक आदमी के सिवा इसको कोई नहीं छू सकता। चनाचे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उठकर गुस्ल किया। उन्होंने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक सहीफ़ा निकाल दिया जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ये बड़ी मुक़द्दस और मुअत्तर नाम है। इसके बाद मा अंज़लना अलैकल कुरआना लितशक़ा से लेकर अल अस्माउल हुस्ना तक सूरत तहा की पहली 8 आयतें लिखी हुई थीं, जिसकी अज़मत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में जाग गज़ी हुई और वो मुसलमान हो गए। इनसे पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उन्होंने कहा, दार अरकम में। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दार अरकम में गए और दरवाज़ा खटखटाया। घर में मौजूद लोग घबरा गए, मगर इनसे सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? दरवाज़ा खोल दो। अगर इसने इस्लाम कबूल किया तो हम भी इसे कबूल करेंगे, और इसने अगर कोई गड़बड़ की तो हम इसे कत्ल कर देंगे। घर के एक हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। ये बातें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा शहादत पुकार दिया, जिस पर हाज़रीन ने इस कदर बुलंद आवाज़ में अल्लाह अकबर कहा कि वो अहले मस्जिद को भी सुनाई दिया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक़ पर नहीं? फरमाया, क्यों नहीं? उन्होंने पूछा, छुपने की वजह। चनाचे मुसलमान सफ़े बनाकर निकल पड़ते हैं। एक सफ़ में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरी में सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 3 दिन कबल ही इस्लाम कबूल किया था। जब कुरैश ने देखा कि इनके दरमियान सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, तो इन्हें शदीद दुख हुआ। इस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम फ़ारूक रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का में दावत का एलानिया काम शुरू किया। ये एक नहायत ही वाज़िया और सही दावत थी, जिसमें किसी किस्म का ऐब या नुक्स नहीं था, मगर कुरैश ने इससे चश्म पोशी का मुज़ाहरा किया और इस दावत की खैर व हदायत को न देखा। चनाचे उन्होंने इसके ख़िलाफ़ दुश्मनी और हठ धर्मी के अलावा अपने 30 हरकूत के साथ इसका पूरी शिद्दत से मुकाबला किया।
تھوڑا پہلے ہی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ گزر چکا تھا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفا کے پاس بیٹھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب و شتم کیا اور سخت سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اگرچہ کوئی جواب نہ دیا تھا، تاہم اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر اپنا ایک شیر مسلط کر دیا جس کا نام حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ چنانچہ انہوں نے ابو جہل کے سر پر مار کر گہرا زخم کر دیا اور اس قدر غضبناک ہوئے کہ اس کے سامنے ہی اسلام قبول کیا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرتے ہی دعوت اسلام ایک نئے مرحلہ میں داخل ہو گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام اعلانیہ شروع کر دیا۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا، اس سے مشرکین کی نیندیں حرام ہو گئیں اور مسلمانوں کے اعلانیہ قبول اسلام اور ان کی روز افزوں میں تعداد پر خوف طاری ہو کر دیا اور وہ کسی طور بھی مشرکین کی دعوت کی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ تھا۔ اس مشکل کا جو حل مشرکین نے نکالا تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کے لیے انہوں نے ابو ولید عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو نام و مرتبہ تھا اور جو بلند پایہ نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے اس کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ان کو عقلوں کی حمایت سے دوچار کر دیا اور ان کے معبودوں میں، ان کے دین میں عیب نکالا اور ان کے گزشتہ آباء و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے۔ لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کرتا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات ہی قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو، میں سنتا ہوں۔ اس نے کہا، بھتیجے، جو معاملہ تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار تم ہو جاؤ گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اعزاز و مقام حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ تمہارے سوا ہم کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور اگر تمہارے پاس آنے والا کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو مگر اپنے سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم اس کے لیے تمہارا علاج تلاش کر دیتے ہیں۔ ہم اس پر اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں حتیٰ کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے جس کا علاج بہرحال کروانا ہی پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سنتے رہے، اور جب وہ فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اب میری بات سنو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم وسیع رحمت والے، رحم کرنے والے کی جناب سے اتارا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ سجدے کی آیت پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا، ابو الولید، تمہیں جو کچھ سننا تھا وہ سن چکے ہو اور اب تم جا سکتے ہو۔ عتبہ اٹھ کر سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا۔ اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، خدا کی قسم، ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ جب وہ آ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے پوچھا، ابو الولید، پیچھے کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے، واللہ ویسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ وہ نہ شعر ہے، نہ جادو اور نہ ہی کہانی۔ اہل قریش، میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ ہی پر چھوڑ دو، اور میری یہ رائے یہ ہے کہ
کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ خدا کی قسم میں نے اس سے جو کلام سنا اس سے کوئی بڑا واقعہ رونما ہو کر رہے گا، لہٰذا اس شخص کو اگر عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور یہ شخص اگر عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے زیادہ تمہاری سعادت کا باعث ہوگا۔ قریش نے یہی جواب دیا، خدا کی قسم اس کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے۔ عتبہ نے کہا، اس آدمی کے بارے میں میری رائے بہرحال یہی ہے، لہٰذا تم وہی کرو جو تمہیں ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ قریش کی جانب سے یہ ایک اور پیشکش تھی، اور دوسری پیشکش کچھ یوں تھی ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی راہ سے روکنا اور دین کی دعوت سے پھسلانا۔ اگر ابو الولید کا ارادہ نہ ہوتا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معقول پیشکش کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بالکل ہی قبول نہ کریں بلکہ یکسر چھوڑ دیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ یقیناً ہم ہی نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا ہے، چنانچہ اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ مانو۔ واپس آ کر عتبہ نے مشرکین مکہ سے جو کہا تھا اور جس پر انہوں نے عتبہ کو سحر زدہ ہونے کا طعنہ دیا تھا، مشرکین کو اگر حیرت زدگی نے اور بصیرتی لاحق نہ ہوتی تو وہ بلا شبہ وہ ایک نہایت معقول بات تھی۔ ان کے پاس اگر عقل ہوتی یا اگر وہ بصیرت رکھتے یا ان کے پاس سیاسی شعور ہوتا تو عتبہ کے مشورے کا سونے کے ساتھ وزن کرتے۔ ان کی حیرت زدگی اور بے بصیرتی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ابو الولید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد انہوں نے معتبر افراد کا ایک وفد تشکیل دیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہی باتیں کریں اور وہی پیشکش رکھیں جو اس سے پہلے ابو الولید کر چکا تھا۔ گویا عملاً یہ ایک نیا وفد تھا، لیکن حقیقتاً بات پرانی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر اس کو بھی روک دیا، تم لوگ جو کہہ رہے ہو مجھے ان میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ جو چیز میں تم پر پیش کر رہا ہوں اس سے میری غرض تمہارے مال ہتھیانا یا تم سے عزت و شرف پانا یا تم پر بادشاہ بننا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری جانب مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب کو نازل کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں خوشخبری سنا دوں اور ڈراؤں۔ چنانچہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کر دی۔ اگر اس کو قبول کرو گے تو دنیا و آخرت میں یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، اور اگر تم اس کو رد کرو گے تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر صبر کروں گا حتیٰ کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ صادر فرما دے۔ سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جب انہوں نے یہ جواب سنا تو اپنے حواس کھو بیٹھے، ان کو ہوش اڑ گئے اور انہوں نے بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دی جنہیں وہ خود بھی نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے جو کہا اس کا خلاصہ بہرحال یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ان کو فوت شدہ آباء و اجداد کو زندہ کر دیں اور مکہ کے ارد گرد سے پہاڑوں کو ہٹا دیں اور ان کے درمیان سے نہریں جاری کر دیں تاکہ ان کی جگہ کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں۔ ان کی باتوں اور مطالبوں میں سے بعض کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیں یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو
چنانچہ اس کے درمیان میں آپ نہریں جاری کر دیں، یا جیسے آپ نے دعویٰ کیا ہے ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں یوں جواب دینے کا حکم دیا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، آپ کہہ دیں کہ پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک انسان رسول کے سوا اور بھی کچھ ہوں۔ جب وہ اپنی اس پیشکش اور اس کے منہ توڑ جواب سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ عبداللہ بن ابو امیہ مخزومی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالہ بھائی تھا، کیونکہ اس کی ماں عاتکہ بھی عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، قریش نے آپ کو فلاں فلاں پیش کیا، لیکن آپ نے سب کو رد کر دیا ہے، واللہ میں کبھی آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی افسردہ ہو کر واپس آ گئے، کیونکہ قریش نے دعوت سے متعلق بات کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید تھی کہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ یہ دوسری پیشکش تھی۔